अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा आतिक रक़बती मिनन नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'सा मश्तरौ बिही। बि'सा देखें हमजा साकिन पूरे कुरान पाक में जिधर भी आ जाएगी झटका देके पढ़ेंगे। बि'सा मश मीम को शीन के साथ मिलाएंगे। बि'सा मश्तरौ या वाउलीन हो रहा है, नरमी से अदा करेंगे बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बि'सा मश्तरौ बिही अंफुसहुम। बिही के ऊपर देखें ये मद का निशान आ गया। यहाँ पे कौन सी मद हो रही है तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होगी, उसका वही रूल होंगे जो अलिफ मद्दा के होते हैं। खड़ी ज़ेर जो है वो या मद्दा के कायम मुकायम है, उसके वही रूल होंगे जो या मद्दा के हैं। उल्टा पेश वाव मद्दा की कायम मुकायम है, उसके वही रूल होंगे जो वाव मद्दा के हैं। यहाँ पे खड़ी ज़ेर आ गई है तो खड़ी ज़ेर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यह जो कि या मद्दा के कायम मुकायम है तो यहाँ पे मद मुनफसिल होगा, 2 ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बिही अंफुसहुम। नून साकिन के बाद फ़ा आ गया। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इजहार के ख़ानदान में ना हो। इजहार के हरूफ 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। इदगाम के ख़ानदान में ना हो, इदगाम के भी 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ है यरमलून। और ना ही इकलाब के ख़ानदान में हो, उसका एक ही वर्ड है बा। इन सब के अलावा जो भी वर्ड आएगा नून साकिन या तनवीन के बाद वहाँ इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। अंफुसहुम किसको छुपाना है? नून साकिन की आवाज़ को छुपाना है। या तनवीन के बाद जो नून साकिन की आवाज़ आती है ना, तनवीन में जो आवाज़ आती है नून की, उसको हमने छुपाना है। अंफुसहुम हुम में देखें मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गई है। हमने रूल क्या पढ़े थे कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाए वहाँ इजहार शफ़ी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अंफुसहुम यकफुरू। यकफुरू में देखे नून साकिन के बाद या आ गया जो कि इदगाम के ख़ानदान में है। हम यहाँ मिलाएंगे। इदगाम का मतलब मिलाना। या लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाया जाता है, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ मिलाया जाता है। यकफुरू। यकफुरू में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यकफुरू बिमा। बिमा में अलिफ पीछे ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। बिमा अंज़लल्लाहु। में देखिए नून साकिन के बाद जा आ गया जो कि इख्फा के ख़ानदान में है, छुपा के पढ़ेंगे। अंज़लल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि पीछे ज़बर आ गई है। अंज़लल्लाहु बग़यन। बग़यन तनवीन आ गई। तनवीन के बाद आगे देखें कि हरूफ़े हल्की में से हमज़ा आ गया, इजहार का कायदा जारी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। बग़यन युनज़्ज़िलल्लाहु। में देखें नून साकिन के बाद या आ गया जो कि यरमलून के ख़ानदान में है, इदगाम के ख़ानदान में है, मिलाएंगे वो भी बागुन्ना। युनज़्ज़िलल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा क्योंकि पीछे ज़बर आ गई है। मिन फ़द्लिही। फ़द्लिही खड़ी ज़ेर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिन में देखें नून साकिन के बाद फ़ा आ गया
جو کہ اخفا کے خاندان میں ہے، ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ من فضلہ علی من یشاء، علی من میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا جو کہ ادغام کے خاندان میں ہے، ملائیں گے من یشاء، حروف مدہ کے بعد یشاء میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے، مد متصل کا قاعدہ جاری ہوگا، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے، علی من یشاء من عبادہ، من میں دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آ گیا جو کہ اظہار کے خاندان میں ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، من عبادہ، عبا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے جیم آ گیا ہے، جہاں ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اپنا سانس توڑ دیں گے، اور آگے دیکھیں کھڑی زیر ہے ہاں میں، تو وہاں پہ ہم اس کو ساکن کر دیں گے، عبادہ، فبا، فبا میں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، مد متصل کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے، او میں دیکھیں واو مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، فبا او بغضب علی غضب، بغضب میں دیکھیں تنوین کے بعد عین آ گئی، اظہار کے خاندان میں سے ظاہر کر کے بڑھیں گے، بغضب علی غضب، علی غضب کے بعد دیکھیں تو آ گیا، ٹھہرنا بہتر جائز، اپنا سانس توڑ دیں گے، آخری حرف کو بھی ساکن کر دیں گے، علی غضب، وللکافرین، کا کھڑی زبر آ گئی، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، رینا میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، وللکافرین عذاب مہین میں دیکھیں وا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور بم میں دیکھیں تنوین آ گئی، تنوین کے بعد میم آ گئی ہے جو کہ یرملون کے خاندان میں ہے، ادغام کے خاندان میں ہے، ملائیں گے عذاب مہین، یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، آیت مکمل ہوگی، آخری حرف کو بھی ساکن کر دیں گے، عذاب مہین۔ اب اس کی قرات پڑھ لیتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ بئس ما اشتروا بہ، کہ انہوں نے کیا ہی برا اپنی جانوں کا سودا، انفسہم اپنی جانوں کا، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اس سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت ہی خسارے کا سودا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ سودا کیوں کیا آگے بیان ہوا ہے، یکفرو بوجہ اس کے، یکفرو کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا انہوں نے اس کا انکار کیا، باغین حسد میں آ کے۔ ان کی حسد کیا تھی کہ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ ختم نبوت کا منصب
بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کہ آئی تھی قرآن مجید، اس کے منکر ہو گئے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ حسد، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھین جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے شہد کو سبیر ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑا ہوا جو پانی ہے نا، اس کو بولتے ہیں، جو کہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح جو حسد ہے وہ نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ينزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، من فضلہ، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب کے حقدار ہوئے۔ اب انہیں غضب پر غضب سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہودی جو ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حسد جیسی بیماری سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار